अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बड़ा हल्का हल्का सा फील हो रहा होगा। हाय दिल मेरा दिल। ये एक दिल किधर किधर तक ट्रैवल करेगा और क्या बनेगा जायशा का? दस्तगीर शाह ने तो चटनी बना डाली है जायशा की। अब आगे कैसे सरवाइव करेगी जायशा? क्या जायशा सुधार पाएगी दस्तगीर शाह को, या वो भी परिया की तरह छोड़कर भाग जाएगी? जिस तरह से परिया ने परेशान होकर, मायूस होकर, जिंदगी से मायूस होकर जो है ना, हार मान ली थी। क्या जायशा भी हार मान लेगी, या वो मुकाबला करेगी दस्तगीर शाह की ढिठाइयों का? ये सब जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। मगर वो शख्स थोड़ी देर बाद ही वापस आया था और उससे अपना हक वसूल करना नहीं भूला था। उसके साथ वक्त गुजारते हमेशा वो उसे अपनी पहली बीवी परिहा के नाम से बुलाता, जो नाम उसके कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतरता था। सुबह वो उठी तो अपने पास दस्तगीर शाह को सोते देख उसकी आंखों में नफरत और गम के साए लहराए थे। वो झटके से उठी थी, ये सही मौका था यहाँ से भागने का। वो दबे पांव बाहर निकली और आहिस्ता से दरवाजा बंद किया। शुक्र है अब मैं यहाँ आसानी से निकल जाऊंगी, वो दिल में खुश होती बोली। लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसने डर के मारे दिल पर हाथ रखा था, क्योंकि रोजी उसी को देख रही थी। मैडम, आप नाश्ता यहाँ रूम में करेंगी या डाइनिंग टेबल पर? उसने एकदम थूक निकला। जाहिर सी बात है, डाइनिंग टेबल पर। यहाँ इस जिल्लात के साथ कौन रहना चाहेगा? शुरू में उसे जवाब देते आखिरी बात उसने दिल में कही थी और उसके पीछे चल पड़ी थी। राहदारी से गुजरते हुए उसने बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर देखी तो वो वहीं रुक गई। उसने ना समझी से रोजी को देखते सवालिया अंदाज में कहा, ये परिया मैडम है, सर की पहली वाइफ, जिन्हें सर बहुत चाहते थे। वो इतना कहती खामोश हुई। ओह, तो ये थी वो औरत जिसका नाम दस्तगीर शाह उसके साथ वक्त गुजारते तखय्युल के लम्हे में भी लेता था। मैं इसे पहचान ही नहीं पाई। हॉस्पिटल में जब देखा था उस वक्त तो सदियों की बीमार दिखाई दे रही थी। कितनी हसीन थी ये। क्या बात है जो मुझसे छुपी है? क्या है जो मुझे नहीं मालूम? कुछ तो है जो मुझे गलत लग रहा है। क्या ये औरत मरकर भी हमेशा उनके दरमियान रहेगी? उसने दिल पर हाथ रखते दुख से सोचा। खूबसूरत, एक लफ्जी जवाब में उसने तारीफ की थी। जो भी था वो थी तो बहुत खूबसूरत और मासूम। मैडम आइए, उस तरफ है डाइनिंग। उधर उसने बैठते अपने लिए चीज़ ऑमलेट निकाला और 2 स्लाइस ब्रेड से खाने लगी। नाश्ता करते हुए उसकी नज़र वाइट लिलीज पर गई तो वो उठकर इनके करीब आ गई और छू कर देखने लगी। रोजी जीरक निगाहों से उसका हर एक अमल देख रही थी। फिर दस्तगीर शाह के कमरे की तरफ बढ़ गई जहां उसे बुलाया गया था। जी सर। बेड पर नीम दराज दस्तगीर शाह ने उससे पूछा, नाश्ता कर रही हैं वो भी? नाश्ता कर रही हैं वो भी चीज़ ऑमलेट जो मैम बरिया को पसंद था, और उन्हें भी वाइट लिलीज ही पसंद आए उनकी तरह। वो बेड से नीचे उतरा और शर्ट पहनने लगा। नाश्ता, इस लड़की में कुछ तो बात है। रात को इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इसमें नाश्ता करने की सकत थी। इंटरेस्टिंग। नीचे वो नाश्ता कर रही थी तो उसके मामू आए। वो जानते थे जायशा अब अमीर हो चुकी है, इसलिए वो बिला झिझक पैसे मांगने आ गए थे उससे। मामू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो संजीदगी से खड़े होते हुए बोली। बेटा, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अपने शौहर से बात करो, वो तुम्हारी मदद मानेगा। वो तुम्हारी बात मानेगा।
وہ خوش آمدی لہجے میں بولے۔ نہیں ملنا مجھے، آپ سے چلے جائیں یہاں سے، آج آپ کی وجہ سے میں اتنی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ کس نے دیا تھا دل مجھے، بتائیں کس نے دیا تھا؟ وہ نئے جھنجھوڑی چیخ پڑ رہی تھی، جس پر وہ پریشان ہو اٹھے کہ یہ اچانک اس لڑکی کا نام کیوں پوچھ رہی ہے۔ کیا سودا کیا تھا آپ نے اس سے، بتائیں مجھے، کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ وہ بلکتی ہوئی بولی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ عورت خود آئی تھی ہمارے پاس۔ تمہاری حالت اس وقت بہت بری تھی، تمہیں اسی وقت دل چاہیے تھا تو اس نے دے دیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ اپنی ٹھائی ڈھیلی کرتے بولے کیونکہ ان کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اور کس چیز کا سودا کیا تھا؟ اب بھی آپ آدھا سچ بول رہے ہیں، بولے ماموں۔ پیسے دیے تھے اس نے ہمیں یہ سب کرنے کے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس لیے ہم نے جھوٹی رپورٹ بنوا کر اس کی جھوٹی بیماری کا بتا کر ڈاکٹر سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروایا تھا، ورنہ وہ لڑکی بالکل ٹھیک تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ لیکن تمہیں اس سے کیا، تمہیں تو اس کا دل مل گیا نا، اب تم تو زندہ ہو، پھر تمہیں اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ وہ اس کو غصے سے بولے اور طنزیہ انداز میں کہا، میرا کیا لینا دینا؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، جان لی ہے اس بے قصور کی، اور بات کر رہے ہیں کون ہے وہ؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی وہ، جس سے اب آپ پیسے مانگنے آئے ہیں۔ مار دیا اسے آپ نے اور جھونک دیا مجھے اس جہنم میں۔ وہ گھٹنوں کے بل گرتی ہوئی سسک سسک کر بولی۔ تو ان کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، یہ وہ کیا کر گئے تھے، اب تو دستگیر شاہ انہیں نہیں چھوڑے گا۔ زائشہ میری بچی، یہ سب ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ اسے پچکارنے لگے۔ نکل جائیں یہاں سے، میں نے کہا نکلیں، کیونکہ اب مجھے آپ کے کیے کی سزا پوری عمر بھگتنی پڑے گی۔ جس نے ایک معصوم کی جان لے لی میری جان بچانے کے لیے، نکالیں انہیں یہاں سے، مجھے نہیں دیکھنی ان کی شکل۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، کیمرہ ڈھونڈتی، اس کی طرف دیکھ کر آخر میں ایک گلدان اس کیمرے پر مار کر بولی، جو چکنا چور ہو گیا تھا، اور دوسرے کمرے میں موجود دستگیر شاہ ششدر رہ گیا تھا۔ مطلب اس سب معاملے میں وہ لا علم تھی، نہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ وہ یہ نہ ہونے دیتی۔ دستگیر شاہ کو ایک دم پچھتاوے نے آن گھیرا تھا۔ وہ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ اس نے بھی تو ایک بے قصور کو سزا ڈال دی تھی، مگر اب وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دستگیر شاہ زائشہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اتنا کہ ایک وقت کا کھانا بھی وہ زائشہ کے بغیر نہیں کھاتا تھا۔ اب اسے اپنے ہر کام کے لیے زائشہ چاہیے تھی۔ وہ تھوڑی دیر زائشہ کو نہ دیکھتا تو اس کی جان پر بناتی، مگر وہ یہ بات زائشہ کو بالکل بھی پتہ نہیں لگنے دیتا تھا کہ اس کی زندگی میں زائشہ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ سب چھپا کر وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا تھا۔ اگر وہ جان جاتا تو ایسا کبھی مت کرتا۔ زائشہ نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ناکام لوٹی تھی، اور سزا دستگیر شاہ اسے اپنے الگ انداز میں دیتا تھا، کبھی اپنے تلخ لفظوں سے تو کبھی اپنی سلگتی قربت سے۔ وہ معصوم تو پہلے ہی نادان تھی، اور اب تو وہ اس سے اتنا ڈرنے لگی تھی کہ اس کی بات آرام سے مان جاتی تھی۔ لیکن وہ دل میں یہ بھی جانتی تھی کہ جتنی پرواہ اس کی دستگیر شاہ کرتا ہے، شاید ہی اس کے گھر میں اس کی ماں کے علاوہ کسی نے کی ہو۔ مگر وہ یہ کہہ کر کہ وہ صرف اس کے ساتھ اچھا سلوک پریہ کے دل کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کا یہ بھرم بھی توڑ دیتا۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ دستگیر شاہ اسے پیار کرے، اسے چاہے، نہ کہ پریہ کے دل کو۔ یہی بات اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ 3 ماہ بیت چکے تھے اسے یہاں، جب ایک دم وہ چکرا کر زمین پر گری۔ روزی نے فوراً دستگیر شاہ کو کال کی تھی، جس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے اس خبر پر،
اور وہ اپنی ضروری میٹنگ وہیں درمیان میں چھوڑتا دیوانہ وار میشن واپس آیا تھا۔ کہاں کہاں ہے عائشہ؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے روزی سے بولا، جو خود کمرے کے باہر تھی۔ سر وہ اندر۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی وہ جھٹکے سے دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا اور بیڈ پر بے ہوش لیٹی عائشہ کے پاس لپک کر گیا۔ عائشہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ عائشہ اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ ڈاکٹر کی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ پیچھے مڑتا لیڈی ڈاکٹر کی طرف پلٹا جو آنکھیں اور منہ دونوں کھولے اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ مسٹر آپ ذرا باہر جائیں، مجھے ان کا صحیح سے چیک اپ کرنا ہے، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ میں اس کا شوہر ہوں، میرے ہوتے ہوئے اس کا چیک اپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئے۔ پلیز مسٹر، بات کو سمجھیے، کچھ باتیں لیڈیز کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، آپ پلیز باہر جائیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی بیوی ٹھیک ہو جائے؟ اس کی آخری بات پر دستگیر شاہ جیسا انا پرست بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے پیر پٹک کر باہر چلا گیا۔ روزی، ڈاکٹر اندر کیا کر رہی ہیں آخر؟ اتنی دیر سے یہ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ تم بتاؤ اندر کیا چل رہا ہے؟ دستگیر شاہ روزی کی طرف پلٹتا ہوا بولا تو روزی کھسیا کر رہ گئی۔ سر اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ دستگیر شاہ کمرے کے باہر جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، جس نے آج تک کسی کا انتظار نہیں کیا تھا بلکہ دوسروں کو انتظار کروایا تھا۔ آج اسے اپنی بیوی کی وجہ سے باہر انتظار کرنا پڑ رہا تھا، مگر وہ اس کی صحت کے لیے بھی کر گزرا تھا۔ وہ اس کے دل میں کتنی اہم ہو گئی تھی یہ وہ عائشہ کو بتا نہیں سکتا تھا۔ اگر اب اس کو کچھ ہو جاتا تو بھلا دستگیر شاہ کا کیا ہوتا؟ وہ تو اس کو دیکھ کر ہی جینے لگا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ لپک کر اس تک پہنچا تھا اور اسے جھنجھوڑ کر بولا، ڈاکٹر کیسی ہے میری بیوی؟ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی بڑی بات تو نہیں؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ ایک دم اس نے ڈاکٹر پر سوالوں کی بوچھار کر دی تھی جو اسے ہونک بنی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا تھا کہ یہ شخص اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے۔ اس بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ ڈاکٹر کو یوں مسکراتا دیکھ دستگیر شاہ کو تاؤ آیا تھا۔ ڈاکٹر، ہم یہاں اتنی پریشانی میں ہیں اور تمہیں مسکرانے سے فرصت نہیں مل رہی۔ آخر بتاؤ بھی ہوا کیا ہے میری بیوی کو؟ وہ اسے انگلی دکھاتے بولا، گھبرائیے نہیں، پریشانی کی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے۔ اس کی بات پر تو دستگیر شاہ کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ایک تو اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی تھی اور یہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ خوشی کی بات ہے۔ ایک تو میری بیوی بے ہوش ہو گئی اور تم اس کو خوشی کی بات بتا رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس جعلی ڈگری تو نہیں ڈاکٹری کی؟ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا تو ڈاکٹر نے بھی اسے گھوری سے نوازا تھا۔ مسٹر، لگتا ہے آپ کا دماغ گھوم گیا ہے، اس لیے یوں آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ امید سے ہیں اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر دستگیر شاہ ایک دم حیرت زدہ رہ گیا تھا اور وہیں اسٹل ہو گیا۔ کیا کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ وہ حیرت زدہ سا بولا، مسٹر دستگیر شاہ، آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو دستگیر شاہ نے جوش میں آتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر گول گول گھما دیا کہ وہ چکرا کر رہ گئی۔
روزی، سنا تم نے؟ میں باپ بننے والا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کھانا تقسیم کرواؤ، لوگوں میں تحفے بانٹو۔ وہ خوشی سے کہتا اندر کو لپکا جہاں عائشہ سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ کیونکہ ڈاکٹر اس کو بھی بتا گئی تھی۔ اس کے کانوں میں لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے جو اسے کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے کتنا چاہتا ہے اور وہ اس کے بے ہوش ہونے پر کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ یہ بات سن کر اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اب دستگیر شاہ کا ہر عمل دیکھتے اسے اس بات پر یقین آ رہا تھا۔ رات کو جب وہ دونوں بیڈ پر لیٹے تھے تو دستگیر شاہ کو اتنی دیر سے اپنی طرف تکتا پا کر وہ ایک دم الجھن کا شکار ہوئی اور اس کی طرف دیکھا جو کتنی دیر سے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لینا چاہی تو دستگیر شاہ نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر عائشہ نے اس کے سینے پر زور سے چٹکی کاٹی اور اس کے چہرے پر تاثرات جاننے چاہے جو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہو؟ چلو کر لو، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ اس کی بات پر عائشہ کی آنکھیں اور کھل گئی تھی۔ دستگیر شاہ تو پور بدل چکا تھا۔ دستگیر، میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت یہ سب دل سے نہیں کر رہے، بلکہ یہ ناٹک اس لیے کر رہے ہیں کہ میں خوش رہوں۔ لیکن سچ پوچھیں تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سب ناٹک کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، کیونکہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں کچھ وقت کے لیے۔ پھر شاید یہ خوشیاں میسر نہ آئیں اور پھر یہ یادیں میرے لیے کافی ہوں گی۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہتے اس کے سینے پر سر رکھ لیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی، اور وہ اسے گلے سے لگائے یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بدنصیب تھا وہ کہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ناٹک نہیں، حقیقت تھی۔ وہ سچ میں ہی اس پر جان چھٹکنے لگا تھا۔ اب تو اس کی سانسیں بھی عائشہ کی امانت تھی۔ وہ جلدی عائشہ کو اپنے دل کی بات بتا دے گا، اس نے دل میں تہیہ کیا تھا، مگر کیا وہ بتا بھی پائے گا یا اسے بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں عائشہ کو اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، دستگیر شاہ بتا پائے گا یا اسے واقعی میں دیر ہو جائے گی؟ کیا کرے گی عائشہ اب پریگننٹ ہونے کے بعد؟ کیا اسٹل وہ دستگیر شاہ کو چھوڑ کے جائے گی یا اپنی اولاد کی وجہ سے سمجھوتا کرنے کا سوچے گی؟ کیا کرنا چاہیے عائشہ کو؟ آپ بتائیں، آپ لوگ مشورہ دیں عائشہ کو کہ عائشہ کیا کرے؟ اسٹل دستگیر شاہ کو سدھارنے کی کوشش کرے یا اپنی زندگی جیے، اپنی اولاد کے لیے جیے اور دستگیر شاہ کو چھوڑ کر چلی جائے؟ کیا ہے آپ لوگوں کا فیصلہ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے مشورے دیجیے گا عائشہ کے لیے۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔